वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने FIA ज़ोनल ऑफिस लाहौर का दौरा किया, जहां उन्होंने इदारे की कारकर्दगी, जारी मंसूबों और अहम इंतज़ामी अमूर का जायज़ा लेने के लिए ख़ुसूसी इजलास की सदारत की। इजलास के दौरान वज़ीर दाखिला को FIA के ज़ोनल ऑफिस लाहौर के अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। मोहसिन नकवी ने मुतल्लिका हुकाम को हिदायत की कि मंसूबे पर काम की रफ्तार मज़ीद बढ़ाई जाए और इसे जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए, ताकि अफसरान और अमले को बेहतर माहौल और जदीद सहूलतें फराहम की जा सकें। उन्होंने कहा कि FIA को जराइम के नए तरीक़ों से निमटने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी, मौसर निगरानी और मजबूत इंतज़ामी निज़ाम की ज़रूरत है। वज़ीर दाखिला ने इंसानी स्मगलिंग और हवाला हंडी के खिलाफ कार्रवाइयों को मज़ीद मुअस्सर बनाने पर जोर देते हुए कहा कि सिर्फ इनफरादी मुलजिमान के खिलाफ कार्रवाई काफ़ी नहीं, बल्कि उनके जराइम में मुलव्विस पूरी चेन और नेटवर्क को कानून की गिरफ्त में लाया जाए। उन्होंने हिदायत की कि ऐसे गिरोहों के सहूलतकारों, माली राब्तों और दीगर मुआवने अनासर की भी निशानदही की जाए, ताकि मुनज़्ज़म जराइम के नेटवर्क को मुकम्मल तौर पर तोड़ा जा सके। इजलास में मुल्क भर के एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन काउंटर्स की निगरानी बेहतर बनाने के लिए पुराने कैमरों को तब्दील करने का फैसला किया गया। इस मौका पर जदीद ट्रेन टेक्नोलॉजी के हामिल नए कैमरे लगाने की असूली मंजूरी भी दी गई, ताकि इमिग्रेशन के अमल को ज़्यादा शफाफ, महफूज और मौसर बनाया जा सके। इजलास में अवामी शिकायत के इंदराज और उनकी निगरानी के निज़ाम को आसान बनाने के लिए पाक ID ऐप की खिदमात हासिल करने का भी असूली फैसला किया गया। इस इक़दाम का मकसद शहरियों को शिकायत के इंदराज के लिए ज़्यादा सहूलत फराहम करना और मुतल्लिका इदारों को उन शिकायत पर बरवक्त कार्रवाई में मदद देना है। मोहसिन नकवी ने कहा कि FIA के अफसरान और अमले को हर मुमकिन सहूलतें और ज़रूरी वसाइल फराहम किए जा रहे हैं, इसलिए इदारे की जिम्मेदारी है कि जराइम पेशा गिरोहों के खिलाफ भरपूर क्रैक डाउन करे और अमली नताइज सामने लाए। उन्होंने वाज़ेह किया कि इंसानी स्मगलिंग, हवाला हंडी और दीगर मुनज़्ज़म जराइम के खिलाफ मौसर कार्रवाइयाँ हुकूमत की अहम तरजीह हैं और इस सिलसिले में किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर दाखिला ने मुतल्लिका अफसरान को हिदायत की कि मुकदमात की तफ्तीश, निगरानी और अवामी राब्ते के निज़ाम में भी बेहतरी लाई जाए और तमाम कार्रवाइयाँ कानून के मुताबिक तेज़ी से मुकम्मल की जाए। इसके बाद बात करेंगे वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने केटी बंदर डेप सी पोर्ट मंसूबे को साबिक वज़ीर आज़म शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के देरीना विजन करार देते हुए कहा कि सिंध हुकूमत इस अहम मंसूबे को अमली शक्ल देने के लिए संजीदा इक़दाम कर रही है। उन्होंने कहा कि केटी बंदरगाह का मंसूबा जो है वो सिंध की साहली मईशत, तिजारत और सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए इंतहाई अहमियत रखता है और सूबाई हुकूमत इसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल के तहत आगे बढ़ाने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आला सिंध के मुताबिक इस मंसूबे की तकमील से साहली इलाकों में मुआशी सरगर्मियों में इजाफा होगा और रोज़गार के नए मौक़े पैदा होने की तवक्को है। सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने केटी बंदर को एक जदीद तजारती और समुद्री मरकज़ के तौर पर तरक्की देने का तस्वर पेश किया था और सिंध हुकूमत इस विजन को आगे बढ़ाने के लिए मनसूबाबंदी कर रही है। उन्होंने कहा कि डीप सी पोर्ट के क़याम से न सिर्फ सिंध बल्कि मुल्क की मजमूई तजारत को भी फ़ायदा पहुँच सकता है, क्योंकि जदीद बंदरगाही सहूलतें दरामदात और बरामदात के अमल को बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा करती हैं। उनका कहना था कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत निजी शोबे की सरमायाकारी, तकनीकी महारत और हुकूमती ताउन को यकजा किया जाएगा, ताकि मंसूबे को माली और इंतज़ामी तौर पर मजबूत बुनियादों पर मुकम्मल किया जा सके। वज़ीर आला सिंध ने मज़ीद कहा कि सूबाई हुकूमत साहली पट्टी की तरक्की को अपनी अहम तरजीहात में शामिल किए हुए है और केटी बंदर के मंसूबे को इसी वसी तर हिकमत अमली का हिस्सा समझा जा रहा है। उन्होंने कहा कि बंदरगाह के साथ सड़कों, तवानाई, लॉजिस्टिक्स और दीगर बुनियादी ढांचे की बेहतरी भी ज़रूरी होगी, ताकि सरमायाकारों और तजारती इदारों को मुकम्मल सहूलत फराहम की जा सके। मुराद अली शाह ने इस बात पर जोर दिया कि मंसूबे के तमाम पहलुओं पर जामे मनसूबाबंदी की जाएगी और मुतालिका इदारों के दरमियान ताउन को यकीनी बनाया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि केटी बंदर डेप सी पोर्ट सिंध के साहली इलाकों में तरक्की के एक नए दौर का आगाज़ कर सकता है। हुकूमत की कोशिश है कि मंसूबे में शफाफियत, सरमायाकारी के तहफ़्फ़ुज़ और तवील मुद्दती मुआशी फ़वाइद को मरकज़ी अहमियत दी जाए। वज़ीर आला के मुताबिक सूबाई हुकूमत इस मंसूबे को महज बंदरगाह तक महदूद नहीं रखना चाहती, बल्कि इसे तिजारत, सनत, रोज़गार और इलाकाई राब्तों के वसी मरकज़ के तौर पर तरक्की देने का भी इरादा रखती है।
اسلام آباد میں وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف سے پاکستان میں تعینات سعودی عرب کے سفیر نے الوداعی ملاقات کی۔ یہ ملاقات سعودی سفیر کے پاکستان میں خادم حرمین شریفین کے نمائندے کی حیثیت سے سفارتی ذمہ داریاں مکمل ہونے کے موقع پر ہوئی۔ ملاقات کے دوران دونوں جانب سے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان برادرانہ تعلقات، باہمی اعتماد، دو طرفہ تعاون اور مختلف شعبوں میں جاری روابط پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سعودی سفیر کی پاکستان میں خدمات اور دونوں ممالک کے تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے لیے ان کی کوششوں کو بھی سراہا۔ ملاقات میں پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دیرینہ، قریبی اور تاریخی تعلقات کی اہمیت پر زور دیا گیا۔ دونوں ممالک کے تعلقات مذہبی، سفارتی، معاشی اور عوامی سطح پر مضبوط بنیادوں پر قائم ہیں اور مختلف ادوار میں دونوں جانب سے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کو فروغ دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ سعودی عرب پاکستان کا اہم برادر ملک ہے اور دونوں ممالک کے درمیان تعلقات وقت کے ساتھ مزید مستحکم ہوئے ہیں۔ انہوں نے دو طرفہ روابط میں مثبت پیش رفت کو سراہتے ہوئے مستقبل میں تعاون کے مزید مواقع پیدا کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ الوداعی ملاقات کے دوران سعودی سفیر نے پاکستان میں اپنی سفارتی مدت کے دوران حکومت اور عوام کی جانب سے ملنے والے تعاون اور احترام پر اظہار تشکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں اپنی ذمہ داریاں انجام دینا ان کے لیے ایک اہم تجربہ رہا اور اس عرصے میں دونوں ممالک کے درمیان مختلف شعبوں میں روابط کو مزید آگے بڑھانے کے لیے کام کیا گیا۔ انہوں نے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان قریبی تعلقات کے تسلسل اور مستقبل میں مزید مضبوط تعاون کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سعودی سفیر کے لیے ان کی آئندہ ذمہ داریوں میں کامیابی کی خواہش ظاہر کی اور کہا کہ پاکستان سعودی عرب کے ساتھ اپنے تعلقات کو انتہائی اہمیت دیتا ہے۔ ملاقات میں اس عزم کا بھی اظہار کیا گیا کہ دونوں برادر ممالک مستقبل میں تجارت، سرمایہ کاری، توانائی، دفاع، ثقافت اور عوامی روابط سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کو مزید وسعت دینے کے لیے مل کر کام جاری رکھیں گے۔ اور اس کے بعد آپ کو بتائیں، بیرسٹر سلمان اکرم راجہ نے کہا ہے کہ سہیل افریدی کراچی آ رہے ہیں اور اس بار ان کا سفر سندھ کے مختلف علاقوں سے گزرتے ہوئے کراچی تک پہنچے گا۔ انہوں نے کہا کہ اس دورے کا مقصد مختلف علاقوں میں عوام سے رابطہ بڑھانا، سیاسی سرگرمیوں کو منظم کرنا اور سندھ میں موجود کارکنوں اور حامیوں کے ساتھ ملاقاتیں کرنا ہے۔ ان کے مطابق سہیل افریدی کا یہ سفر صرف کراچی تک محدود نہیں ہوگا بلکہ وہ سندھ دھرتی کے مختلف حصوں سے گزرتے ہوئے عوامی رابطے کو مزید وسیع کرنے کی کوششیں کریں گے۔ بیرسٹر سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ ملک میں سیاسی سرگرمی اور عوامی روابط کی اہمیت پہلے سے زیادہ بڑھ گئی ہے، اس لیے مختلف علاقوں میں جا کر لوگوں سے براہ راست ملاقات کرنا ضروری ہے۔ انہوں نے بتایا کہ سہیل افریدی کے کراچی کے سفر کے دوران مختلف مقامات، کارکنوں اور مقامی رہنماؤں سے ملاقاتیں ان کی متوقع ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ سندھ کے عوام کے ساتھ مسلسل رابطہ رکھنا اور ان کے مسائل کو سننا سیاسی عمل کا اہم حصہ ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ سہیل افریدی کے اس دورے سے سندھ میں سیاسی سرگرمیوں میں اضافہ متوقع ہے اور مختلف شہروں اور اضلاع میں موجود کارکنوں کو بھی متحرک ہونے کا موقع ملے گا۔ ان کے مطابق کراچی ملک کا سب سے بڑا شہر اور ایک اہم سیاسی مرکز ہے جہاں مختلف سیاسی جماعتیں اپنی سرگرمیاں جاری رکھتی ہیں۔ سہیل افریدی کی متوقع دورے کو بھی اسی سیاسی رابطہ مہم کا حصہ قرار دیا جا رہا ہے۔ بیرسٹر سلمان اکرم راجہ نے اس بات پر زور دیا کہ سندھ کے مختلف علاقوں سے گزرتے ہوئے کراچی پہنچنے کا مقصد عوام تک براہ راست رسائی حاصل کرنا اور کارکنوں کے ساتھ رابطے کو مزید مضبوط بنانا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اس دوران مختلف سیاسی اور تنظیمی امور پر بھی بات چیت کی جائے گی اور مقامی سطح پر کارکنوں کو مستقبل کی سرگرمیوں کے حوالے سے آگاہ کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ سیاسی جماعتوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ صرف بڑے شہروں تک محدود نہ رہیں بلکہ دیہی اور شہری دونوں علاقوں میں عوام سے رابطہ قائم کریں۔ سہیل افریدی کے اس دورے کے دوران سندھ کے مختلف علاقوں میں سیاسی ملاقاتوں اور مشاورت کا امکان ہے، جبکہ کراچی پہنچنے کے بعد بھی مختلف سرگرمیوں میں شرکت متوقع ہے۔ ان کے مطابق یہ دورہ سندھ میں عوامی رابطے اور سیاسی تنظیم کو مزید فعال بنانے کی کوششوں کا اہم حصہ ہے۔ اسلام آباد میں حدیث رہنما یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک کو پیمز ہسپتال کی نرسری وارڈ کا دورہ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ اطلاعات کے مطابق مشال ملک نرسری وارڈ جانا چاہتی تھی، تاہم متعلقہ گیٹ ان کے لیے نہیں کھولا گیا۔ اس صورتحال پر انہوں نے وہاں موجود انتظامیہ کے رویے کے خلاف احتجاج کیا اور اپنی ناراضی کا اظہار کیا۔ کچھ دیر وہاں موجود رہنے کے بعد وہ نرسری وارڈ کا دورہ کیے بغیر واپس روانہ ہو گئی۔ واقعے کے دوران مشال ملک نے اس بات پر اعتراض اٹھایا کہ انہیں وارڈ تک رسائی کیوں نہیں دی گئی
اور گیٹ کھولنے میں رکاوٹ کیوں پیش آئی؟ مشال ملک کی جانب سے احتجاج کے بعد معاملہ وہاں موجود افراد کی توجہ کا مرکز بن گیا۔ ان کا موقف تھا کہ وہ نرسری وارڈ کا دورہ کرنا چاہتی تھی، لیکن انہیں اندر جانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ گیٹ نہ کھولے جانے پر انہوں نے احتجاج ریکارڈ کرایا اور بعد ازاں وہاں سے چلی گئی۔ اس موقع پر ان کے دورے کا مقصد یا اسپتال انتظامیہ کی جانب سے اجازت نہ دینے کی تفصیلی وجہ فوری طور پر سامنے ابھی تک نہیں آئی۔ فیمز اسپتال اسلام آباد کا ایک بڑا سرکاری طبی ادارہ ہے جہاں مختلف شعبوں میں مریضوں کو علاج کی سہولت فراہم کی جاتی ہے۔ نرسری وارڈ جیسے حساس طبی شعبوں میں مریضوں، بچوں اور طبی عملے کی حفاظت کے پیش نظر داخلے کی محسوس انتظامات اور قواعد موجود ہوتے ہیں۔ تاہم مشال ملک کو داخلے سے روکنے کی محسوس وجہ کے بارے میں دستیاب معلومات میں کوئی واضح تفصیل نہیں دی گئی۔ واقعے کے بعد توجہ اس بات پر مرکوز رہی کہ مشال ملک کو نرسری وارڈ جانے کی اجازت کیوں نہیں ملی اور کیا انہیں پہلے سے دورے کی اجازت دی گئی تھی یا نہیں۔ اس حوالے سے اسپتال انتظامیہ کا تفصیلی موقف سامنے آنے کی صورت میں صورتحال مزید واضح ہو سکے گی۔ فی الحال دستیاب معلومات کے مطابق مشال ملک نے گیٹ نہ کھولے جانے پر احتجاج کیا اور نرسری وارڈ کا دورہ کیے بغیر ہی وہاں سے روانہ ہو گئی تھی۔ اور آپ کو بتائیں، بابر اعوان نے حکومت اور موجودہ سیاسی نظام پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ جن لوگوں کو عوام نے ووٹ نہیں دیا وہ عوام کی مشکلات اور مسائل کی پرواہ کیوں کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ایک ایسا نظام جس میں عوام کی رائے اور ووٹ کی اہمیت کم ہو جائے، وہاں لوگوں کا اعتماد متاثر ہوتا ہے اور حکمرانی کے مسائل مزید بڑھتے ہیں۔ ان کے مطابق ملک کو ایسے سیاسی اور انتظامی ڈھانچے کی ضرورت ہے جس میں عوامی نمائندگی، جواب دہی اور بنیادی سہولیتوں کو ترجیح دی جائے۔ بابر اعوان نے بچوں اور نوجوانوں کے مستقبل کے حوالے سے بھی تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ جس معاشرے میں بچے محفوظ، خوشحال اور بہتر ماحول میں نہ رہ سکے، وہاں مضبوط قوم کی تشکیل مشکل ہو جاتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ تعلیم، صحت، روزگار، تحفظ اور بہتر مستقبل کی امید کسی بھی ریاست کے بنیادی ستون ہوتے ہیں اور حکومتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان شعبوں میں عملی بہتری ضرور لے کر آئیں۔ انہوں نے موجودہ نظام کو انتہائی ناقص قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس کے نتائج عوام کے سامنے آ رہے ہیں۔ بابر اعوان کے مطابق اگر سیاسی اور انتظامی فیصلوں سے عوام کے مسائل کم ہونے کے بجائے مزید بڑھیں تو ان فیصلوں اور پالیسیوں کو اثر نو جائزہ لینا ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کو صرف انتظامی تبدیلیوں یا نئے ڈھانچے بنانے پر توجہ نہیں دینی چاہیے، بلکہ اصل ترجیح عوام کے مسائل کا حل ہونا چاہیے۔ نئے صوبوں کے معاملے پر بات کرتے ہوئے بابر اعوان نے کہا کہ اگر نئے صوبے بنا کر بھی وہی لوگ عوام پر مسلط کیے جائیں جن پر بدعنوانی اور ناقص حکمرانی کے الزامات لگتے رہے تو ایسی تبدیلی کا کوئی حقیقی فائدہ نہیں ہوگا۔ ان کے مطابق نئے صوبوں یا انتظامیہ اکائیوں کی تشکیل کا مقصد عوام کو بہتر سہولتیں، مؤثر نمائندگی اور مضبوط مقامی نظام فراہم کرنا ہونا چاہیے، نہ کہ صرف سیاسی فائدہ حاصل کرنا۔ بابر اعوان نے وزیر اعظم شہباز شریف سے استعفے کا مطالبہ بھی کیا اور کہا کہ انہیں قوم سے معافی مانگنی چاہیے۔ انہوں نے موقف اختیار کیا کہ حکومت کو موجودہ حالات اور عوامی مشکلات کی ذمہ داری قبول کرنی چاہیے۔ ان کے مطابق ملک کو ایسی حکمرانی کی ضرورت ہے جس میں عوامی مینڈیٹ، شفافیت، جواب دہی اور بنیادی مسائل کے حل کو مرکزی حیثیت ضرور حاصل ہو۔ اور اس کے بعد بات کریں گے، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمد سہیل افریدی نے جمیل چوک انڈر پاس منصوبے کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ اس موقع پر انہیں منصوبے کی لاگت، تعمیراتی مدت، ڈیزائن اور ٹریفک کی روانی سے متعلق تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعلیٰ نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی کہ منصوبے پر کام تیز رفتاری سے کیا جائے اور تعمیراتی معیار پر کسی قسم کا سمجھوتہ نہ کیا جائے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ جمیل چوک انڈر پاس کو مقررہ 90 دن کے بجائے 60 دن میں مکمل کرنے کی کوشش کی جائے گی تاکہ شہریوں کو جلد از جلد اس منصوبے کے فوائد مل سکے۔ بریفنگ کے دوران بتایا گیا کہ جمیل چوک انڈر پاس 6 لین پر مشتمل ہوگا اور اس کی تعمیر پر تقریباً 2.5 ارب روپے لاگت آئے گی۔ منصوبے کا مقصد علاقے میں ٹریفک کے دباؤ کو کم کرنا، آمد و رفت کو آسان بنانا اور شہریوں کو بہتر سفری سہولت فراہم کرنا ہے۔ حکومت کے مطابق انڈر پاس کی تعمیر مکمل ہونے کے بعد جمیل چوک اور اس سے ملحقہ سڑکوں پر گاڑیوں کی روانی بہتر ہونے کی توقع ہے، جبکہ مصروف اوقات میں ٹریفک جیم کے مسئلے میں بھی کمی ضرور آئے گی۔ وزیر اعلیٰ سہیل افریدی نے کہا کہ صوبائی حکومت شہری بنیادی ڈھانچے کی بہتری کو اہم ترجیح دے رہی ہے اور ایسے منصوبوں پر خصوصی توجہ دے رہی ہے جو براہ راست عوام کی روزمرہ زندگی میں آسانی پیدا کریں۔ انہوں نے کہا کہ ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل میں تاخیر سے عوام کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس لیے
متعلقہ محکموں کو واضح اہداف کے ساتھ کام کرنا ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ جمیل چوک انڈر پاس کو تیز رفتار انداز میں مکمل کرنے کے ساتھ ساتھ تعمیراتی معیار، پائیداری اور حفاظتی اصولوں کو بھی یقینی بنایا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ نے مزید کہا کہ بڑے شہروں میں بڑھتی ہوئی آبادی اور ٹریفک کے باعث جدید ٹریفک منصوبوں کی ضرورت میں اضافہ ہوا۔ انڈر پاس، فلائی اوورز اور سڑکوں کی توسیع جیسے منصوبے شہری آمد و رفت کو بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ انہوں نے متعلقہ افسران کو ہدایت کی کہ منصوبے کی روزانہ کی بنیاد پر نگرانی کی جائے اور کسی بھی انتظامی یا تکنیکی رکاوٹ کو فوری طور پر ضرور دور کیا جائے۔ حکام نے یقین دلائے کہ منصوبے پر کام مقررہ معیار کے مطابق کیا جائے گا اور کوشش ہوگی کہ اسے وزیر اعلیٰ کی ہدایت کے مطابق 60 دن کے اندر مکمل کیا جائے۔ منصوبے کی تکمیل سے علاقے میں ٹریفک کے مسائل میں کمی اور شہریوں کے سفر کے وقت میں بہتری کی توقع بھی کی جا رہی ہے۔ اور اب بات کریں گے وزیر اطلاعات، سائنس اور ٹیکنالوجی شفیع جان نے سیکٹری سائنس، ٹیکنالوجی، انفارمیشن ٹیکنالوجی کے دفتر کا دورہ کیا اور محکمہ کی کارکردگی، جاری منصوبوں اور مستقبل کی ترجیحات سے متعلق بریفنگ اجلاس کی صدارت کی۔ سیکٹری عبدالباسط نے صوبائی وزیر کو محکمہ کے مختلف منصوبوں، ڈیجیٹل اقدامات اور مجموعی کارکردگی کے بارے میں آگاہ کیا۔ بریفنگ میں بتایا گیا ہے کہ محکمہ سائنس، ٹیکنالوجی اور انفارمیشن ٹیکنالوجی صوبے میں سائنس، ٹیکنالوجی، انوویشن، ای گورننس، ڈیجیٹلائزیشن اور تحقیق و ترقی کے فروغ کے لیے مختلف منصوبوں پر کام کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ادارہ استعداد کارڈ میں اضافے، صنعتی ترقی، آئی ٹی تعلیم و تربیت اور مقامی آئی ٹی کمپنیوں کو کاروباری معاونت فراہم کرنے کے لیے بھی اقدامات کر رہا ہے۔ اجلاس کو بتایا گیا ہے کہ صوبے میں آئی ٹی پارکس کے قیام اور سافٹ ویئر برآمدات بڑھانے کے لیے بھی کام جاری ہے، جبکہ ضم اضلاع کے اسکولوں میں 6 ماڈل آئی ٹی لیبس قائم کی جا چکی ہیں۔ بریفنگ کے مطابق صوبے میں سائبر ریسپانس ایمرجنسی سینٹر بھی قائم کیا گیا ہے تاکہ ڈیجیٹل نظام اور سرکاری اداروں کو ممکنہ سائبر خطرات سے نمٹنے میں مدد فراہم کی جا سکے۔ گڈ گورننس اسٹریٹجی کے تحت 6 سرکاری محکموں کی خدمات کو ڈیجیٹلائز کر دیا گیا ہے، جبکہ سائنس، ٹیکنالوجی اینڈ انوویشن اسٹریٹجی کی تیاری کے بعد خیبر پختونخوا کو پاکستان کا پہلا صوبہ قرار دیا گیا جس نے اس نوعیت کی جامع حکمت عملی مرتب کی۔ بریفنگ میں بتایا گیا ہے کہ صوبے کے مختلف ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں سٹیزن فیسیلیٹیشن سینٹرز قائم کیے گئے ہیں، جہاں شہریوں کو ڈومیسائل، ڈرائیونگ لائسنس، پیدائش کے سرٹیفکیٹس اور دیگر سرکاری خدمات ایک ہی جگہ فراہم کی جا رہی ہیں۔ صوبائی وزیر شفیع جان نے کہا کہ سائنس، ٹیکنالوجی اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کا شعبہ صوبہ کے لیے گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے۔ انہوں نے ہدایت کی کہ تمام سرکاری محکموں کو مرحلہ وار ڈیجیٹلائز کرنے کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں، کیونکہ ڈیجیٹلائزیشن سے شفافیت بڑھے گی، انتظامی امور بہتر ہوں گے اور صوبائی ریونیو میں بھی اضافے کے امکانات پیدا ہوں گے۔ شفیع جان نے صوبے کے ہر ضلع میں سٹیزن فیسیلیٹیشن سینٹر قائم کرنے کے لیے اقدامات تیز کرنے کی ہدایت بھی کی۔ انہوں نے کہا کہ ان مراکز میں شہریوں کو یوٹیلیٹی بلز جمع کرانے کی سہولت بھی فراہم کی جانی چاہیے تاکہ عوام کو روزمرہ سرکاری اور بنیادی خدمات کے لیے مختلف دفاتر کے چکر نہ لگانا پڑے۔ انہوں نے متعلقہ افسران پر زور دیا کہ ڈیجیٹل نظام کے ذریعے عوام کو سرکاری خدمات ان کی دہلیز پر پہنچانے اور جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کو مزید فروغ دینے کے لیے عملی پیش رفت کی جائے۔ اجلاس میں ایم ڈی خیبر پختونخوا آئی ٹی بورڈ، ڈائریکٹر جنرل سائنس اور ٹیکنالوجی اور دیگر متعلقہ افسران نے بھی شرکت کی۔